अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एक दफ़ा का जिक्र है, अरब के किसी मुल्क पर एक सुल्तान हुकूमत करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। उसे हुकूमत करते हुए बहुत ही ज़माना गुजर गया, यहाँ तक कि वो बूढ़ा हो गया। उसके सर, उसकी दाढ़ी और मूंछों के बाल बर्फ़ की मानंद सफ़ेद हो गए और वह आए दिन बीमार रहने लगा। एक मर्तबा तो ऐसा बीमार हुआ कि बचने की कोई उम्मीद भी न रही। तब ज़िंदगी से मायूस होकर उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और यूँ कहने लगा, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा उसे तुम लोगों ने गौर से सुनना है और उस पर तुम लोगों ने अमल भी करना है। ये सुनते ही 4 बेटों की गम से बुरी हालत हो गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्हें अपने बाप से बड़ी मोहब्बत थी। बाप के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लड़कों को रोते देखकर सुल्तान ने खामोश रहने की हिदायत की और उनसे कहने लगा, मेरे अजीज़ बेटो, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना भी है, यही कुदरत का दस्तूर है। लिहाजा तुम रोने धोने की बजाय मेरी बात को गौर से सुनो और उस पर अमल करने का मुझसे वादा करो। फिर मैं तुम लोगों से वो बात करता हूँ। बहुत बेहतर अब्बा जान, आप फरमाइए, हम सुन रहे हैं। लड़कों ने आंसू पूछते हुए जवाब दिया, देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो लोग मुझे नहला धुला कर कफन पहनाएंगे और फिर मेरी मैयत कब्रिस्तान में ले जाकर उसको वहाँ पर दफनाएंगे। उसके बाद मसलसल 3 रातों तक तुम में से जो कोई भी मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरे हाथ तख्त का हकदार होगा। तुम में से जो लड़का सुल्तान बन जाए उसके लिए मेरा हुक्म ये है कि वो अपनी बहनों की अच्छी तरह से देखभाल करे, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए और जब वो जवान हो जाए तो उनकी शादी कर दे। लड़कियों की शादी करने का तरीका ये है कि जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आए, किसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश करे, उसके साथ लड़की की शादी कर देना। हवा आने वाला कोई इंसान, कोई दरिंदा या आसमान पर उड़ने वाला परिंदा हो, वादा करो कि तुम अपने बाप की इस वसीयत पर सच्चे दिल से अमल करोगे। 4 लड़कों ने कसम खाकर अहद किया कि वो इस वसीयत को दिलो जान से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगरचा वो सब दिल ही दिल में हैरान थे कि इस अजीब व गरीब नसीहत का हर क्या मतलब है। उन्होंने बहुत दिमाग लड़ाया लेकिन किसी की समझ में कुछ ना आ सका। आखिर उन्होंने सोचा कि मरते वक्त बूढ़े सुल्तान के होश व हवास जाते रहे, इसलिए उसने ऐसी बेमानी वसीयत कर दी। लेकिन उन्होंने अपने बाप से वादा किया कि वो उस वसीयत पर अमल करेंगे। इसलिए जब सुल्तान मर गया और उसे कब्रिस्तान में दफन करके आए तो पहली रात सबसे बड़े बेटे ने उसकी कब्र पर पहरा देने का फैसला किया। सूरज गुरूब होते ही वो बाप की कब्र पर पहुंच जाता। कब्रिस्तान में भयानक सन्नाटा था। जब अंधेरा ज़्यादा हुआ तो बड़ी बड़ी चीज़ें फ़ज़ा में परवास करने लगीं। उनकी आंखों से सर्द रंग की चिंगारियाँ निकल रही थीं। बड़ा बेटा ये देखकर बहुत खौफज़दा हुआ और उसके लिए कब्रिस्तान में एक एक पल काटना दुश्वार हो गया, जैसे उसकी जान कहीं पर अटकी हुई हो। आधी रात होते ही कब्रिस्तान में से भयानक और डरावनी चीखें बुलंद होने लगी, जैसे कि बदरूहें चिल्ला चिल्ला रही हैं। ये आवाज़ें ऐसी खौफनाक थीं कि बड़े बेटे का कलेजा उछलकर बाहर आ गया। उसका बदन खौफ से थर थर कांपने लगा और सुबह होने से पहले ही कब्रिस्तान से वो भाग निकला। अगली रात दूसरा बेटा अपने बाप की कब्र पर पहरा देने के लिए गया। उसने बड़े भाई की ज़ुबानी सारा किस्सा सुन लिया था कि किस तरह से बदरूहों ने डराया था। वो बाप की कब्र के पास मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। यकायक करीब से एक भयानक चीख बुलंद हुई और सारे कब्रिस्तान में फैल गई। वो दहशत से डर गया और उठकर बेतहाशा कब्रिस्तान से बाहर भागा। खौफनाक चीखें बराबर कब्रिस्तान के दरवाजे तक उसका पीछा करती रहीं। तीसरी रात तीसरा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। उसका ख्याल था कि दोनों बड़े भाई डरपोक हैं, बुलाओं की आवाज़ें किसी का क्या बिगाड़ सकती हैं। वो बड़ी बहादुरी से तमाम रात सुल्तान की कब्र पर जागता रहा और उसे कोई आवाज़ सुनाई ना दी।
वो होश था कि वो शैतानी रूहें उससे डर कर उधर नहीं आई, लेकिन सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे अपने इर्द गिर्द ही ऐसी डरावनी शक्लें दिखाई देने लगीं। उनके चेहरे काले थे और लंबे लंबे सफ़ेद दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उन काली बलाओं ने उसे हर तरफ से घेरना चाहा। फिर यकायक उन्होंने आवाज़ों में कहे लगाकर कहा, पकड़ लो उस नौजवान को और इसकी टिक्का बोटी करके हड़प कर जाओ। पकड़ो पकड़ो, जाने ना देना। तीसरे बेटे ने ये तमाशा देखा तो खौफ से उसका खून रगों में जमने लगा। उसने आओ देखा न ताओ सर पर पांव रखकर वहां से भागा और महल में जाकर दम लिया। देर तक वो अपना फूला हुआ सांस ठीक करता रहा। ऊपर तले पानी के कई प्याले पिए, तब कुछ उसकी जान में जान आई। चौथी रात सबसे छोटा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। उसका नाम जाफर था और अपने तीनों भाइयों से ज़्यादा अक्लमंद, होशियार और नेक इंसान था। उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और कब्रिस्तान में जा पहुंचा। बड़े भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, जो काम हम में से नहीं हो सका वो जाफर क्या करेगा? क्या ये हमसे ज़्यादा बहादुर है? देख लेना, अभी खौफ से लरजता और कांपता भागता चला आएगा। रात भर जाफर बाप की कब्र पर जागता रहा। तलवार उसके हाथ में थी। उसने सुन रखा था कि तलवार के सामने बड़े बड़े हबीस, जिन और भूत भाग जाते हैं। रात गुजरती रही, सितारे आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ छलकते रहे और कोई आवाज़ सुनाई न दी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। जब मशरक की जानब से रोशनी की सुनहरी किरण चमकी, अचानक से नमूदार हुई, उसने कब्रिस्तान की दीवार के करीब एक खौफनाक हड्डियों को खड़ा देखा। उसका चेहरा बड़ा ही गलत था और आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। उसने वहीं से अपने बाजू फैलाए। ये बाजू जाफर को पकड़ने के लिए बड़े थे और बढ़ते बढ़ते बहुत ही नज़दीक आए थे। जाफर ने देखा कि उसके हाथ किसी दरिंदे के पंजे की तरह मुड़े हुए हैं और उन पर लंबे लंबे नुकीले नाखून हैं। जाफर ने इत्मीनान से तलवार का हाथ मारा। त्यों का एक पंजा कट कर नीचे गिरा। पंजा गिरते ही उसने खौफनाक चीख मारी और गायब हो गया। जाफर ने उसका कटा हुआ पंजा उठा के अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। इतने में सुबह हुई। वो कब्रिस्तान से निकलकर महल में वापस आ गया। दूसरी रात वो फिर कब्रिस्तान गया और बाप की कब्र के पास बैठ गया। आज भी तलवार उसके हाथ में थी। सारी रात उसे कोई बदरू दिखाई न दी और ना उसे कोई हबीस चीख सुनी। लेकिन सुबह के वक्त अचानक एक डरावनी शक्ल जमीन का सीना फाड़ कर निकली। उसके होनहार दांत लंबे और तलवार की तरह तेज और चेहरा ऐसा खौफनाक कि जाफर की जगह कोई और होता तो डर के मारे वहीं उसका दम निकल जाता। जाफर ने अल्लाह का नाम लेकर तलवार मारी और जिन की गर्दन उड़ा दी। गर्दन गिरते ही वो धड़म से गिरा। जाफर ने बढ़कर उसके दोनों कान काट लिए। कान कटते ही जिन का धर आहर राख के ढेरों में तब्दील हुआ। जाफर ने उसके कटे हुए कान जेब में रखे और कब्रिस्तान से निकलकर महल में वापस आ गया। सारा दिन वो आराम से सोया रहा और सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले नहा धोकर खाना खाया और तलवार संभालकर कब्रिस्तान की जानिब रवाना हुआ। ये तीसरी और आखिरी रात थी जो अपने बाप की वसीयत पूरी करने के लिए उसे कब्र के पास जाकर गुजारनी थी। जाफर हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आसपास का जायजा ले लेता। आधी रात तक कोई खास वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जो ही उसके कान में आधी रात को आवाज़ गूंजी, वो होशियार हो गया और यकायक उसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान में बहुत से लोग चल फिर रहे हैं और उनके साए को देख रहा था, मगर उनकी सूरतें दिखाई न देती थी। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कि बहुत सी बिल्लियाँ रो रही और कुत्ते गड़ा रहे हों। जाफर ने उन आवाज़ों और सायों की तरफ कोई ध्यान नहीं किया। वो जानता था ये सब शैतानी हरकतें उसे डराकर कब्रिस्तान से डरा देने के लिए हो रही हैं। गर्ज ये कि वो अपनी जगह जमा रहा। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें खौफनाक चीखों में बदल के फिर आग की बनी हुई शक्लें कब्रिस्तान में फैल गईं। उनके हाथों में आग की तलवारें थीं और वह चीखती चिल्लाती जाफर की तरफ बढ़ रही थी। उनकी तादाद हज़ारों के लगभग थी। एक लम्हे के लिए जाफर घबरा गया, लेकिन फिर उसने कुरान पाक की आयतें पढ़ के अपने ऊपर दम की और तलवार पकड़कर उन हरकत करते हुए बुतों की जानब देखा। जाफर का लपकना था कि वो बुत खुद ब खुद गायब हुए। फिर वो डरावनी आवाज़ें भी थम गई। जाफर दोबारा अपने बाप की कब्र के पास आकर बैठ गया। सुबह होने तक कोई वाक़या पेश नहीं आया।
ابھی سورج کی پہلی کرن نے آسمان کے مشرقی کنارے سے جھانکا ہی تھا کہ ایک بہت ہی بڑا جن نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر لمبے لمبے اور سیاہ بال تھے، چہرے پر 4 بڑی خوفناک آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنا دماغ سا منہ کھول کر جعفر کو نکلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس نے پھرتی سے تلوار ماری۔ جن کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ جعفر نے اس کی بڑی سی ناک کاٹ کر جیب میں رکھ لی۔ جن کا دھڑ آگ میں جل کر راکھ ہوا۔ جعفر خوشی خوشی محل میں واپس آیا۔ چونکہ اس نے اپنے باپ کی وصیت پوری کی، اس لیے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ تمام درباریوں نے نظر پیش کی، شاعروں نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ جعفر نے ان کی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام اور حلقت سے نوازا۔ اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان لیا اور اطاعت اس کی قبول کی۔ جعفر کو سلطان بنے کئی مہینے گزرے، پھر کئی برس بیت گئے۔ اس کے عہدے سے رعایا خوشحال تھی، ہر طرف امن و امان کا دور تھا، کسی کو سلطان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ سب کے دکھ درد میں شریک تھا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آتا۔ رعایا دن رات اسے دعائیں دیتی۔ اسی دوران سلطان جعفر کی 4 بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور وہ اب جلد سے جلد ان کی شادی کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ شہزادیوں کی حیثیت کے مطابق رشتے کہاں تلاش کریں۔ پھر اسے اپنے باپ کی عجیب و وصیت کا خیال آیا، جس نے مرتے وقت کہا تھا کہ کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دینا۔ ہوا آنے والا کوئی انسان ہو، کوئی درندہ ہو یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ ہو۔ ایک دن سلطان جعفر اپنے دربار میں بیٹھا لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا کہ ایک خوفناک صورت کا شیر وہاں آیا۔ اسے دیکھتے ہی سب درباری اور پہرے دار دم دبا کر بھاگے، لیکن سلطان اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ شیر نے اس کے قریب آ کر دوڑ لائی، ہلکی آواز میں گڑایا اور کہنے لگا، السلام علیکم اے سلطان جعفر، میں تیرے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے تو اپنے مرحوم والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میری یہ درخواست وصول کرے گا۔ بیان کرو، تمہاری کیا درخواست ہے؟ سلطان نے کہا، اگر میں اس قابل ہوا تو تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا۔ میں آپ کی سب سے بڑی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس میری یہی درخواست ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لڑکی کی شادی جنگل کے درندے سے کی جائے؟ سلطان نے حیرت سے کہا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ آپ نے اپنے والد کی وصیت یاد کیجئے جناب، انہوں نے آپ کو کیا ہدایت کی تھی؟ شیر نے جواب دیا، بہت بہتر، میں اپنے باپ کی وصیت پوری کروں گا۔ سلطان جعفر نے کہا اور اسی وقت اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی شیر کے ساتھ کر دی۔ شیر اسے اپنی کمر پر سوار کر کے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، سلطان جعفر کو اپنی بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں۔ ایک دن کیا ہوا، ایک بڑا سا چیتا دھاڑتا ہوا دربار میں آیا اور درخواست کی کہ سلطان جعفر اپنی دوسری بڑی بہن کی شادی اس کے ساتھ کریں۔ جب سلطان نے اعتراض کیا کہ بھلا چیتے کی شادی ایک شہزادی سے کیسے ہو سکتی ہے، تو چیتے نے اس کو اس کے باپ کی وصیت یاد دلائی۔ مجبور ہو کر سلطان نے اپنی دوسری بہن کی شادی چیتے سے کر دی اور وہ شہزادی کو لے کر چلا گیا۔ ابھی چیتے کو گئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک بہت ہی بڑا عقاب نیچے اترا۔ سلطان جعفر سے کہنے لگا، میں تیری تیسری بہن سے شادی کی درخواست لے کر آیا ہوں، امید ہے تو اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی شادی مجھ سے کرے گا۔ سلطان جعفر نے عقاب کی بات مان لی اور تیسری بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ شہزادی کو اپنے پنجوں میں دبا کر وہ اڑ گیا اور چند لمحوں کے بعد وہ اتنا اونچا ہوا کہ ایک ننھی منھی چڑیا کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تیسری بہن کے رخصت ہونے کے بعد سلطان جعفر نے سوچا کہ چوتھی بہن کی شادی کسی انسان سے ہو جائے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ کسی جانور یا درندے کے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بہن کی شادی کسی اچھے آدمی سے کر دوں۔ اب زیادہ وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں، خدا نے چاہا تو کل ہی یہ کام سر انجام دوں گا۔ اگلے روز سلطان دربار میں آ کر تخت پر بیٹھا تھا کہ ایک دیو پیش قیمتی کپڑے پہنے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ لمبے لمبے لیکن انگلیوں میں نہایت ہی قیمتی انگوٹھیاں تھیں، جنہوں نے آتے ہی سلطان جعفر سے کہا کہ وہ چھوٹی شہزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور اسے امید ہے کہ سلطان جعفر انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ سلطان نے چوتھی بہن کی شادی بھی کر دی اور وہ دیو بھی شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔
ان عجیب و غریب شادیوں سے پورے ملک میں رنج و غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رایا کو 4 شہزادیوں سے بڑی محبت تھی اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسی خوبصورت شہزادیوں کی شادیاں شیروں کی، عقابوں کی اور دیووں سے ہو جائیں، مگر لوگوں کو مرحوم سلطان کی وصیت کا پورا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس کی ہر بات حکمت اور دانائی سے حالی نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگ کچھ عرصہ رو دھو کر خاموش ہو گئے۔ کئی برس بیت گئے، شہزادیوں کی کوئی خیر خبر معلوم نہ ہوئی۔ ادھر سلطان جعفر شہزادیوں کے رخصت ہونے کے بعد بہت ہی زیادہ رنجیدہ تھا۔ اس کی تنہائی دور کرنے کی خاطر وزیروں امیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب سلطان کو شادی کر لینی چاہیے تاکہ شہزادیوں کے جانے سے محل کی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آ جائیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایسی بیوی کہاں سے تلاش کریں جو خوبصورت اور وفادار بھی ہو اور جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کا دل بھی بہلایا کرے۔ سلطان کی سلطنت سے کہیں دور پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک عالی شان قلعہ تھا اور اس قلعے میں خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام سعدیہ تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ مر گئے اور اب وہ اس قلعے میں اکیلی رہتی تھی۔ سلطنت کا کام وزیر اعظم کے ذمہ تھا، لیکن وہ ہر کام میں شہزادی سعدیہ سے مشورہ کرتا۔ شہزادی کی خوابگاہ اس کی منصہری کے عین سامنے والی دیوار پر ایک سنہری آئینہ لگا ہوا تھا۔ یہ آئینہ شہزادی کو اس کی خالہ نے تحفے میں دیا تھا۔ یہ تمام ملک میں دانا عورت کے نام سے مشہور تھی، لیکن طلسمی سنہری آئینہ بھی اس نے بنایا تھا۔ ہر روز صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھ کھلتی تو اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، اے سنہری آئینے، بتا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور سنہری آئینے میں سے ہمیشہ یہی آواز آتی، ایسی شہزادی تو ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان سلطان کی بیوی بنے گی۔ آئینے کی یہ بات سن کر شہزادی ٹھنڈ بھر کر رہ جاتی۔ نہ جانے وہ سلطان اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، نہ معلوم کب میری اس سے ملاقات ہو۔ ایک دن جب آئینے نے حسب معمول یہی جواب دیا تو شہزادی نے اپنی بوڑھی دایا کو طلب کیا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے سعدیہ کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا تھا۔ شہزادی اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ دایا آئی تو شہزادی نے اسے کہا، اماں جان، میں اس قلعے میں اکیلی پڑے پڑے اکتا گئی ہوں۔ تم جانتی ہو سرکار کا سارا کاروبار وزیر اعظم نے سنبھال رکھا ہے۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں کہ اس قلعے سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھوں۔ اس سے ایک تو میرا دل بہلے گا، دوسرا علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اماں دایا نے کہا، اے بیٹی، میں کیا اور میری رائے کیا، جیسے تمہاری مرضی، میں تیار ہوں، بولو کہاں چلو گی؟ پہلے ہم مقدس شہر مکہ کی زیارت کو چلیں گے۔ شہزادی نے کہا، لیکن زیادہ لو لشکر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک عام عورت کے بھیس میں سفر کرنا زیادہ پسند کروں گی تاکہ لوگ میری طرف توجہ نہ کریں۔ شہزادی بن کر باہر جاؤں گی تو بے شمار فقیر تنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ راستے میں ان ڈاکوؤں کا بھی تو خطرہ ہے جو بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 آدمی لے کر جائیں گے اور کچھ ضروری ساز و سامان، سونے کی اشرفیاں لباس کے اندر سی لوں گی تاکہ خدا نہ خواستہ ڈاکو ہمیں گھیر لیں تو انہیں سونے کی اشرفیوں کا پتہ نہ چل سکے۔ غرض یہ کہ شہزادی سعدیہ اپنے قلعے سے نکلی اور مکہ کی سطر پر روانہ ہو گئی۔ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی شہزادی ہے۔ اس کے سیدھے سادے لباس میں بہت سی سونے کی اشرفیاں سلی تھیں۔ ادھر تو شہزادی کا چھوٹا سا قافلہ قلعے سے نکل کر مکہ جانے کی راہ پر آیا، ادھر یکایک سلطان کا دربار میں بیٹھے بیٹھے جی للچایا۔ اس نے سوچا کہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہیے۔ بہت دنوں کے محل سے باہر نہیں نکلے، چنانچہ اس نے اپنے ایک رازدار وزیر کو ساتھ لیا اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلے۔ اتفاق سے سلطان اور اس کا وزیر اسی رستے پر آ گئے جہاں سے شہزادی سعدیہ کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا۔ شہزادی کے نوکروں نے سلطان کو بتایا کہ ہم کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان بہت خوش ہوا۔ اس نے مزید کہا، کیوں نہ ہم مکہ مکرمہ کی زیارت کو چلیں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ راستے میں ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان بیچاری عورتوں کو تنگ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم ان کی حفاظت تو کر سکیں گے۔ وزیر نے جواب دیا، یہ خیال بہت اچھا ہے، ہمیں ان عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ غرض یہ دونوں ہی اس قافلے میں شامل ہو گئی
اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کیا۔ انہوں نے شہزادی سعدیہ کو بتایا کہ وہ اکثر مکہ مدینے کا سفر کرتے ہیں اور ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ شہزادی نے انہیں بڑی خوشی سے اپنے ساتھ سفر کی اجازت دی اور راستہ طے ہونے لگا۔ ابھی تک سلطان اور اس کے وزیر نے شہزادی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ البتہ اس نے شہزادے کو اچھی طرح دیکھا اور اسے وہ شریف نوجوان بہت اچھا لگا۔ دن رات سفر کرنے کے بعد وہ مقام کرما پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک سرائے میں اپنا سامان رکھا اور پھر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ ان چکروں کو طواف کہتے ہیں۔ تبھی زیارت کے بعد یہ واپس سرائے میں آئے تو اتفاق سے سلطان نے شہزادی سعدیہ کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس نے دل میں یہ کہا، یہ چہرہ تو کسی شہزادی کا ہو سکتا ہے، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن کچھ خبر نہیں کہ وہ کون ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ رات ہوئی تو اس نے اپنے وزیر سے خیال کا اظہار کیا۔ وزیر کہنے لگا، حضور یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ ایک عام عورت ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ ایک معمولی سوداگر نہیں سلطان ہیں تو خوشی سے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہرحال تم اس کے بارے میں پتہ کرو کون ہے، اس کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان نے کہا، میری رائے اس کی دایا سے سارا حال احوال دریافت کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا، آپ کے حکم کی تعمیر کی جائے گی۔ اس نے گردن جھکا کر کہا اور اگلے روز صبح سیدھا وہیں دایا کے پاس پہنچ گیا۔ سلام اماں جان، مزاج تو اچھے ہیں آپ کے، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بیان فرمائیے، میں اور میرا ساتھی ہر طرح سے آپ کی خدمت کریں گے۔ وزیر نے اس سے کہا۔ بوڑھی دایا نے اسے دعائیں دی اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ پھر دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ آخر وزیر نے اس سے شہزادی سعدیہ کے بارے میں سب کچھ معلوم کیا۔ پھر وہ دایا سے اجازت لے کر سلطان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مبارک ہو حضور، میں نے اس خاتون کے بارے میں اس کی دایا سے سب باتیں معلوم کی ہیں۔ اس کا نام شہزادی سعدیہ ہے اور وہ بھی ایک سلطنت کی مالک ہے۔ اس کی خوابگاہ میں ایک سنہری آئینہ لگا ہوا ہے جو ہر روز یہ بتاتا ہے کہ اس کی شادی ایک سلطان سے ہوگی انشاءاللہ۔ سلطان جعفر نے خوش ہو کر کہا۔ پھر سے سوچا کہ اس معاملے پر اسے خود شہزادی سے بات کرنی ہوگی۔ وہ موقع کی تلاش میں رکھا مگر یہ موقع اسے نہیں ملا کیونکہ شہزادی کی حفاظت ہر وقت اس کے ملازم کرتے تھے اور بوڑھی دایا بھی اس کے قریب ہی بیٹھی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا قافلہ مکے سے نکل کر شہر طائف روانہ ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے اور کھجوروں کے درخت تھے۔ اس کے علاوہ وہاں انگوروں کے بھی بہت سے باغ تھے۔ سارا علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور سرسبز تھا۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ ایک رات زبردست طوفان آیا۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے دل دہل جاتے تھے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ کبھی کبھی بجلی چمکتی تھی، کچھ دکھائی دے جاتا، پھر موسلا دھار بارش ہوئی اور ہوا کا ایسا بے پناہ جھونکا آیا کہ خیمے بھی اڑ گئے۔ تمام کپڑے اور سارے سامان پانی میں بھیگ گیا۔ صحرا میں ان کے لیے پناہ لینے اور طوفان سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ہوا ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان اور وزیر کے گھوڑے بھی رسیاں اڑا کر بھاگ گئے اور شہزادی سعدیہ کو اونٹ اور نوکروں کی سواری کے گدھے بھی ڈر کر فرار ہو گئے۔ دایا اس مصیبت سے گھبرا کر داڑے مار مار کر رونا شروع کر دی۔ شہزادی سعدیہ نے اسے دلاسا دیا کہ اماں جان حوصلہ رکھو، خدا ہمارا نگہبان اور محافظ ہے، ضرور مدد کرے گا، مگر بیٹی یہ تو سوچو کہ اس بے سرد زمانے میں ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا خدا آسمان سے ہماری سواری کے لیے اونٹ گھوڑے بھیجے گا، اور اگر راستے میں ڈاکو آن پڑے تو پھر کیا ہوگا، وہ ہمیں اور ہمارے نوکروں اور لونڈیوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے پھر آنسو بہانا شروع کر دیے۔ شہزادی سعدیہ نے اکتا کر کہا، اماں جان میں پھر کہتی ہوں کہ گھبراؤ مت، خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سنو، میرے پاس ایک مقدس تعویذ ہے جو مجھے میری مرحومہ ماں نے دیا تھا۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ اس میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ گھاٹ کا ٹکڑا بلا کیا کام دے گا؟ دایا نے منہ بنا کر کہا۔ ابھی تمہیں اس کا کرشمہ دکھاتی ہوں، شہزادی سعدیہ نے کہا اور تعویذ اپنی گردن سے نکال کر دائیں ہتھیلی پہ رکھا۔ پھر منہ میں کچھ پڑھ کر تعویذ پر پھونک ماری۔ اس کے بعد بولی،
اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقدس تعویذ، ہم اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، خدا کے واسطے ہماری اس مصیبت کو دور کر۔ اب یہ الفاظ شہزادی نے ادا ہی کیے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک ہیبت ناک شکل کا دیو نمودار ہو کر شہزادی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بوڑھی نے ڈر کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیو وہی تھا جس نے سلطان کی چوتھی بہن سے شادی کی، لیکن شہزادی کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں؟ دیو نے ادب سے جھک کر کہا، ہمیں جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ شہزادی نے حکم دیا۔ بہت بہتر، دیو نے کہا، میں آپ سب کو اپنے گھر میں لے چلتا ہوں، وہاں آپ حفاظت سے رہیں گے۔ یک قافلے والوں نے محسوس کیا کہ زمین ان کے قدموں تلے سے کھسکتی جا رہی ہے اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خوف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، ان میں سلطان اور اس کا وزیر بھی شامل تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاؤں زمین سے لگے، سب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ کیا دیکھتے ہیں، وہ ایک خوبصورت وادی میں کھڑے ہیں جس کے چاروں طرف اونچے اونچے برفانی پہاڑ ہیں۔ وادی کے درمیان میں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد نہایت حسین باغ تھے۔ وہ دیو انہیں اس محل میں لے گیا۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت محل سے نکل کر آئی اور سلطان نے حیرت سے دیکھا، وہ اس کی چوتھی بہن تھی۔ بھائی جان، وہ خوشی سے چلائی اور سلطان کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہمارے مکان میں آنا مبارک ہو، خدا کی پناہ، تم یہاں رہتی ہو؟ سلطان نے کہا، کیا وہ دیو جو ہمیں مصیبت سے نکال کر لایا تمہارا ہی شوہر ہے؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ ہاں بھائی جان، وہ میرا شوہر ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔ مجھے اس سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس سے خوش ہو، ورنہ میں تو ڈرتا تھا کہ نہ جانے یہ دیو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر ابا جان کی وصیت نہ ہوتی تو شاید میں تمہاری شادی کبھی اس کے ساتھ کرنے پر رضامند نہ ہوتا، مگر اب سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ابا جان کی وصیت میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ خدا معلوم ہماری باقی 3 بہنیں کہاں ہیں اور وہ کس حال میں ہیں۔ بھائی جان، جس بہن کی شادی آپ نے جنگل کے بادشاہ شیر کے ساتھ کی تھی، وہ یہاں سے قریب ہی رہتی ہے، چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ یہ سن کر سلطان بہت خوش ہوا۔ انہوں نے 3-4 دن اس محل میں قیام کیا۔ سلطان کی بہن اور اس کے شوہر دل سے سب کی خاطر مدارت کی۔ شہزادی سعدیہ، بوڑھی دایا اور اس کے نوکروں کو نئے کپڑے بنا کر دیے، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کیے۔ اس کے بعد ان سب نے ان سے اجازت لی اور شیر کے مکان کی جانب روانہ ہوئے جہاں سلطان کی سب سے بڑی بہن رہتی تھی۔ 1 دن اور 1 رات سفر طے کرنے کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ وادی سے نکل کر گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ یہاں درختوں کی چوٹیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں اور شاخیں اس قدر بھری بھری تھیں، سورج کی گرنے کے لیے جنگل کے اندر تک جانے کا راستہ بند تھا، اس لیے یہاں دن کے وقت بھی اندھیرا سا تھا۔ یکایک انہیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالی شان مکان دکھائی دیا۔ اس مکان کے دروازے کے پاس شیر کا بہت بڑا بت تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہ وہی مکان ہے جس میں بڑی بہن کا شوہر رہتا ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مکان کے اندر سے شیر کے دھاڑنے اور گرجنے کی آواز سنائی دی۔ سب کے سب لرزنے اور کانپنے لگے، لیکن سلطان نے تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا شیر کھڑا نظر آیا۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور نوکیلے دانت بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ شیر کو اتنے قریب پا کر بوڑھی دایا چیخ مار کر بے ہوش ہوئی۔ خوش آمدید پریارے سلطان جعفر۔ شیر نے اسے پہچان لیا اور خوش ہو کر کہا، آئیے آئیے، بے خوف ہو کر غریب خانے میں تشریف لائیے۔ اڑے یہ بوڑھی بھی شاید ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہیں، انہیں بھی اندر لے آئیے، ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی۔ وہ مکان کے اندر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر کمرہ سجا ہوا ہے، بہت سے نوکر چل کر لونڈیاں غلام باندیاں کاموں میں مصروف ہیں۔ مہمانوں کے آنے کی خبر کا سن کر سلطان کی بڑی بہن بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ دونوں بھائی بہن لپٹ گئے اور خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ بڑی بہن نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت خوش ہے۔ شیر نے اصرار کر کے انہیں کئی دن اپنے مکان میں ٹھہرایا اور خاطر تواضع کی طرح طرح کے کھانے مہمانوں کے لیے روز پکتے، ہر قسم کا پھل ان کے سامنے رکھے جاتے۔ ایک دن سلطان نے اپنی بہن سے ذکر کیا کہ وہ شہزادی سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کہ اس معاملے میں تم میری مدد کر سکتی ہو۔ بہن یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ بھی شہزادی سعدیہ کو پسند کرنے لگی تھی۔
اس نے شہزادی کی رضامندی حاصل کی۔ اس سے اگلی رات ہی بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی۔ یہ سنہری آئینے کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ شادی کے بعد سلطان اور اس کی بیوی سعدیہ شیر کے گھر میں 1 ماہ تک مہمان رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت حاصل کی۔ سلطان نے شیر سے کہا، بھائی تم نے اس خلوص اور محبت سے مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دیے ہیں، میں اور میری بیوی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری کوئی خدمت بجا لا سکتا۔ اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ ہاں بھائی، ایک ایسا کام ضرور ہے جو تم میرے لیے کر سکتے ہو۔ شیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، اگر تمہیں کہیں سے کسی دیو کا کٹا ہوا پنجہ مل جائے تو لیتے آنا، میں اس کو آگ میں پھینک کر اپنی اصل انسانی صورت میں واپس آ سکتا ہوں۔ یہ کٹا ہوا پنجہ؟ سلطان نے حیرت سے کہا، بھائی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری جیب میں اس وقت بھی ایک دیو کا کٹا ہوا پنجہ موجود ہے۔ اس کو میں نے اس قبرستان میں ہلاک کیا تھا جہاں میرے باپ کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ دیو کے پنجے جادو کا توڑ کرتے ہیں اور اس کام آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے اسی وقت نوکروں کو حکم دیا کہ آگ کا لو روشن کیا جائے۔ آگ جلائے گی اور دیو کا پنجہ اس میں پھینک دیا گیا۔ پنجے کا آگ میں ڈالنا تھا کہ شیر ایک دم غائب ہوا اور اس کی جگہ ایک حسین نوجوان سلطان احمد کو اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ ایک بار پھر اس مکان میں خوشی کے شادیانے بجے اور دن رات جشن ہونے لگے۔ چند روز کے بعد مہمانوں نے پھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بڑی بہن اور اس کا شوہر اس مرتبہ مہمانوں کو جنگل کی آخری سرحد تک رخصت کرنے آئے۔ اب انہوں نے شمال کی جانب رخ کیا۔ 5 دن اور 5 راتیں چلنے کے بعد وہ ایک بہت ہی بڑے قلعے کے دروازے پر پہنچے۔ یہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ قلعے کی دیوار پر انہوں نے ایک سیاہ چیتے کی تصویر بنی ہوئی دیکھی۔ چیتے کے کالے جسم پر سفید سفید دھبے تھے۔ سلطان نے دروازے پر دستک دی۔ ایک چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ ہم مسافر ہیں، سلطان نے کہا، چند دن اس قلعے میں ٹھہرنے کے ارادے سے ادھر آئے ہیں۔ اس قلعے کا مالک اور میرا آقا ایک چیتا ہے۔ آپ لوگ یہیں رکیے، میں اب بھی اپنے آقا کو اطلاع دیتا ہوں، وہی آپ کا استقبال کریں گے۔ اس قلعے کا مالک ایک چیتا ہے، سلطان نے اپنی بیوی سے کہا، ممکن ہے یہ وہی چیتا ہو جس سے میری دوسری بہن کی شادی ہوئی۔ اتنے میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا چیتا دوڑتا ہوا آیا۔ سلطان اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ اس کی دوسری بہن کا شوہر تھا۔ بھائی جعفر تشریف لائیے، چیتے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں آئے، اندر چلیے اور اپنی بہن سے ملیے، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ سلطان اور اس کے ساتھی قلعے میں گئے، وہاں کی چہل پہل دیکھ کر حیران ہوئے۔ جعفر اپنی دوسری بہن سے ملا۔ اس نے جعفر کو بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی شاندار زندگی بسر کر رہی ہے اور اسے یہاں پر کوئی تکلیف نہیں۔ تب جعفر نے بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر سے ملنے کی داستان سنائی۔ آخر میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح شیر اپنی اصل انسانی صورت میں واپس آیا اور ایک خوبصورت نوجوان بن گیا۔ چیتے نے یہ کہانی سن کر گردن ہلائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جعفر نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتاؤ۔ میری سوتیلی ماں نے بچپن میں مجھ پر جادو کیا اور میں انسان سے خوفناک چیتے میں تبدیل ہو گیا۔ اب دوبارہ مجھے اصلی صورت پر لانے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے۔ کیا تدبیر ہے؟ جلدی بتاؤ، اس نے پوچھا۔ اگر کسی جن کی کٹی ہوئی ناک نمک ملے ہوئے پانی میں ڈال دی جائے اور اس پانی سے میں نہا لوں تو اپنی اصل شکل میں واپس آ سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ جن کی کٹی ہوئی ناک حاصل کرنا محال ہے، مگر میرے لیے آسان ہے، جعفر نے کہا۔ ایک جن کی کٹی ہوئی ناک اس وقت میری جیب میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی چیتا خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ اسی وقت ایک بڑے سے برتن میں پانی لایا گیا۔ پہلے اس پانی میں نمک حل کیا گیا، اس کے بعد سلطان نے اس میں جن کی کٹی ہوئی ناک ڈالی۔ ناک کا پانی میں گرنا تھا کہ پانی ایک دم کھولنے لگا۔ سب لوگ خود بخود کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیر تک کھولنے کے بعد پانی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے چیتے کے بدن پر ڈالا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سیاہ چیتے کی بجائے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کو گلے لگا لیا اور دیر تک اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ کئی دن تک چیتے کے آدمی بننے کی خوشی میں قلعے کے اندر جشن منایا گیا۔ اس کے بعد سلطان اور شہزادی سعدیہ نے اپنے میزبانوں سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ ایک بار پھر منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑوں سے گری ہوئی ایک سنسان وادی میں پہنچے۔ یہاں آدم تھا نہ آدم زاد، ہر طرف ایک بھوکا سا عالم تھا، ایسی گہری خاموشی کہ آپ ہی آپ خوف آنے لگتا۔ سلطان اور شہزادی نے
نہایت ہی بیش قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے علاوہ شہزادی کے پاس بہت سے زیور اور ہیرے جواہرات بھی تھے۔ یہ سب تحفے انہیں چیتے نے انسان بننے کی خوشی میں دیے تھے۔ ان کے نوکر بھی مالا مال تھے، نفیس گھوڑے اور قیمتی اونٹ بھی تھے۔ جانوروں کے گلے اور ہاتھ پاؤں میں چاندی کے زیورات ڈال دیے۔ جہاں یہاں سے آپ کا ملک اب صرف ایک دن کی دوری پر ہے، وزیر نے سلطان کو بتایا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سنسان وادی میں رکنے کی بجائے ہم بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ یہاں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جعفر نے کہا، مگر یہ بھی دیکھو کہ ہم کس قدر تھک چکے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے بڑھیں گے۔ ابھی یہ الفاظ سلطان کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ پہاڑوں کے راستے سے 10-15 گھوڑے سوار ایک دم نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے کالے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ننگی تلواریں تھیں۔ وہ سب گل مچاتے اور تلواریں ہلاتے اس تیزی سے آئے کہ سلطان اور اس کے آدمیوں کو سنبھلنے کا بالکل موقع نہ ملا۔ جو کچھ مال تھا تمہارے پاس ہے، نکال کر فوراً ہمیں دو، ڈاکوؤں کا سردار چلایا، ورنہ ہم سب تم کو چن چن کر قتل کریں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان اور وزیر نے اپنی اپنی تلواریں نکالی اور ڈاکوؤں پر حملہ کیا۔ ڈاکوؤں کو ان دو آدمیوں سے ایسے حملے کی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ سنبھل بھی نہ سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے دو ڈاکوؤں کی گردنیں کاٹ کر دور جا گریں۔ اپنے ساتھیوں کو یوں قتل ہوتے دیکھ کر ڈاکوؤں کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور سردار نے چیخ کر کہا، ساتھیوں، ان مسافروں کو لوٹ کر قتل کرو، ایک بھی بچ کر نہ جانے پائے۔ مگر مسافروں کو لوٹنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہ ڈاکو سمجھ رہے تھے۔ شہزادی زادی اور اس کے دونوں نوکروں نے بھی تلواریں نکالیں، البتہ بڑھیا دایا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگیں۔ شہزادی زادی اب بڑی مہارت سے تلوار کے ہاتھ دکھا رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر میں دو ڈاکوؤں کو خاک کو خون میں سلایا، لیکن اتنے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنا ان 4 آدمیوں اور ایک عورت کے بس کی بات نہ تھی۔ جب تلوار چلاتے چلتے سلطان اور اس کے ساتھیوں کے بازو شر ہو گئے اور انہیں اپنی موت سر پر نظر آئی تو سلطان نے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگی۔ اسی وقت آسمان کی بلندی سے بے شمار بڑے بڑے عقاب بازو پھیلائے نیچے آئے۔ انہوں نے غضبناک ہو کر ڈاکوؤں پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک عقاب سب سے بڑا تھا، اس نے ڈاکوؤں کے سردار پر حملہ کیا اور پنجوں سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ ڈاکوؤں کا سردار خون میں نہا گیا اور اندھا دھند گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ سردار کو بھاگتے دیکھا تو دوسرے ڈاکو بھی فرار ہوئے، لیکن عقابوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ جب تک ان سب کی آنکھیں نہ نوچ لی انہیں بالکل نہیں چھوڑا۔ سلطان، وزیر اور شہزادی زادیہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان میں ڈاکوؤں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ عقاب جدھر سے آئے تھے ادھر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے، لیکن سب سے بڑا عقاب آہستہ آہستہ اڑتا ہوا سلطان کی جانب آیا اور پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت سلطان نے اسے پہچانا۔ یہ وہی عقاب تھا جس سے اس کی تیسری بہن کی شادی ہوئی تھی۔ بھائی عقاب، ہماری جانیں بچانے کا شکریہ قبول کرو۔ اگر تم وقت پر نہ پہنچتے یہ ظالم ہماری ٹکا بوٹی ایک کر دیتے۔ اس میں شکریہ کی کیا بات بھائی جعفر، یہ تو میرا فرض تھا۔ کہیں ادھر کیسے تشریف لائے؟ تب سلطان نے عقاب کو شروع سے آخر تک کی ساری کہانی سنائی۔ آخر میں عقاب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کاش میں اپنی اصلی صورت میں واپس آتا، یہ کام ممکن نہیں۔ مجھے بتاؤ بھائی عقاب، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ سلطان نے جلدی سے کہا، ایک مکار چڑیل نے مجھے جادو کے زور سے عقاب بنایا، ورنہ میں تم جیسا انسان تھا۔ عقاب نے روتے ہوئے کہا، اب وہ صورت دوبارہ تبھی مل سکتی ہے جب کسی جن کے کان میرے جسم سے چھوئے جائیں، تب میں انسان بن سکتا ہوں، مگر جن کے کان حاصل کرنا بہت دشوار ہے۔ لیکن میرے لیے دشوار نہیں، جعفر نے فوراً کہا، خوش ہو جاؤ بھائی عقاب، تمہارے مصیبت کے دن کٹ گئے، جن کے کان میری جیب میں موجود ہیں۔ اس نے کان نکال کر اس کے پرو کے ساتھ لگائے، پلک جھپکتے ہی وہ ایک انسان کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں خوشی سے لپٹ کے پھر وہ نوجوان سلطان کو اپنے گھر لایا۔ وہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ سلطان کی تیسری بہن اتنی مدت کے بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر عقاب کے روپ سے بدل کر اب انسان بن چکا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 3 روز تک عقاب نوجوان کے گھر میں قیام کرنے کے بعد سلطان اور اس کی بیوی شہزادی وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس ملک میں آئے جہاں سلطان کی حکومت تھی۔ رعایا نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ برسوں تک دونوں نے اپنے ملک پر حکمرانی کی۔ آخر وہ بوڑھے ہوئے، پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔